मेरी इस्लामी बहनों, सब कुछ करना, लेकिन अपने शोहर को इन 5 जगहों पर अकेला मत छोड़ना, वरना याद रखना तुम्हारी ज़िंदगी उजड़ जाएगी, तुम दुनिया में ज़लील और रुस्वा हो जाओगी। अपने शोहर को इन 5 मौक़ों पर अगर अकेला छोड़ूंगी तो याद रखना सारी ज़िंदगी सकून की सांस नहीं ले पाओगी। शोहर की बद्दुआ तुम्हारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर देगी, फिर तुम सारी ज़िंदगी तड़पती रहोगी। कुछ इस तरह की तड़प होगी कि फिर बचने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आएगी। कुछ इस तरह मुसीबतों के दलदल में फंसोगी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। तारीख गवाह है कि जिन जिन औरतों ने अपने शोहर को इन 5 मौक़ों पर अकेला छोड़ा है, उन औरतों को फिर कभी सकून का सांस नसीब नहीं हुआ। अल्लाह उन पर हमेशा के लिए नाराज़ हो गया। ऐसी औरतों पर ज़मीन भी लानत करती रही और अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी लानत करते रहे। तारीख गवाह है कि जिन औरतों ने अपने शोहर को इन 5 मौक़ों पर बेजार और बेयारो मददगार छोड़ा, उनकी ज़िंदगी बर्बादी की मिसाल बन गई। अल्लाह की रहमत इन औरतों से दूर हो गई और वो दुनिया में शर्मिंदगी की निशानी बन गई। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का बयान बहुत ख़ास होने वाला है। ये बयान तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा, तुम्हें जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पर खड़ा कर देगा। बस आपसे गुजारिश है कि ये बयान पूरा सुनो और अगर हो सके तो अपने आसपास की औरतों को भी सुनाओ। वो 5 मौका बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा। उस औरत का वाक़या है जिसने अपने शोहर को 5 मौक़ों पर अकेला छोड़ दिया था। फिर उसकी ज़िंदगी में कौन कौन सी मुसीबतें आईं, उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से बुरे वक्त आए, फिर अल्लाह ताला ने जब उस पर अजाब भेजा तो वो मंजर कैसा था। ये सब जानने के लिए आज के बयान के साथ जुड़े रहो। एक अल्लाह वाला था जिसके दिल का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से जुड़ा हुआ था। वो हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में डूबा रहता था। एक दिन वो लंबे सफ़र पर निकला। सफ़र इतना तवील था कि उसका जिस्म थकन से निढाल हो गया। चलते चलते वो एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, जो एक सुनसान और खामोश जगह थी। कब्रिस्तान के किनारे एक कदीमी और घना दरख्त खड़ा था। अल्लाह वाला उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। उसने ज़मीन पर कपड़ा बिछाया और थकावट से चूर होकर कपड़े के ऊपर लेट गया ताकि कुछ देर आराम कर सके। अभी उसकी आंखें बंद ही होने वाली थीं कि अचानक कब्रिस्तान की खामोशी को एक अजीब और दिल दहला देने वाली आवाज़ ने तोड़ दिया। आवाज़ अल्लाह वाले के कानों तक ऐसे पहुंची जैसे कोई रूह अपनी बेबसी और गम का इजहार कर रही हो। कोई कहने वाला कह रहा था, या अल्लाह, मेरी बीवी को कभी माफ़ ना करना। वो बीवी जो इस वक्त कब्र के अंदर सोई हुई है, उसे कभी बख्शिश नसीब ना करना। इस बदबख्त को कभी माफ़ ना करना, क्योंकि इसने मुझे 5 जगहों पर अकेला छोड़ दिया था, मेरी मदद नहीं की थी, इसीलिए उसे कभी माफ़ ना करना। ये अल्फाज सुनकर अल्लाह वाला फ़ौरन उठ बैठा, इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज़ किसकी थी। क्या ये आवाज़ वाकई किसी कब्र से आ रही है? और वो औरत कौन थी जिसके लिए इतनी सख्त बद्दुआ की जा रही है? अल्लाह वाले ने अपनी नज़रें कब्रिस्तान की तरफ दौड़ाईं और गौर करने लगा। कब्रिस्तान की खामोश फिज़ा में वो आवाज़ एक बार फिर गूंजी, या अल्लाह, इसे कभी मुआफ़ ना करना, ये गुनहगार थी। इसने मेरे साथ वो किया जो नाकाबिले बयान है, क्योंकि इसने मुझे 5 मौक़ों पर अकेला छोड़ दिया था। अल्लाह वाला जल्दी से खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसका दिल खौफ और हैरत से लरज़ रहा था। उसने अपने आसपास नज़रें दौड़ाईं, लेकिन कहीं भी कोई शख्स नज़र ना आया। आवाज़ बहुत वाज़ेह थी, गोया कोई किसी कब्र के पास बैठकर दिल की गहराइयों से ये बद्दुआ कर रहा हो, या अल्लाह, मेरी बीवी को कभी मुआफ़ न करना। अल्लाह वाले ने हिम्मत करके 2-4 कदम आगे बढ़ाए और गौर से देखने लगा कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। इतने में दूर से कब्र के सिरहाने बैठा एक शख्स नज़र आया। अल्लाह वाला तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि वो शख्स ज़ारो कतार रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो गम और गुस्से के आलम में कह रहा था, या अल्लाह, मेरी इस कमबख्त बीवी को कभी माफ़ ना करना। वो बीवी जो अपने गुनाहों के साथ इस कब्र में दफन है, इसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना देना, इसके लिए कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े भेज देना, क्योंकि इसने मुझे 5 मौक़ों पर अकेला छोड़ दिया था। ये अल्फाज सुनकर अल्लाह वाले का दिल दहल गया। वो हैरत और खौफ के आलम में उस शख्स के पास जाकर खड़ा हो गया। अल्लाह वाला इस मंजर को देखकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? इस औरत ने ऐसा क्या किया होगा जिसके लिए ऐसी सख्त बद्दुआएं की जा रही हैं? अल्लाह वाला थोड़ी देर तक खामोशी से खड़ा रहा, फिर उस शख्स के करीब जाकर नरमी से कहा, भाई, तुम इतने गमज़दा और परेशान क्यों हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें इस कदर दुख किस बात का है? और तुम इस कब्र में दफन अपनी बीवी के लिए ऐसी बद्दुआ क्यों कर रहे हो?
یہ سنتے ہی وہ شخص اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے اللہ والے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں غصے اور درد سے بھری ہوئی تھیں۔ روتے ہوئے بولا، یہ عورت میری بیوی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو ناقابل بیان ہے۔ اس نے میرا دل توڑا، میرے حق ادا نہیں کیے اور ایسے گناہ کیے جنہوں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ یہ 5 موقعوں پر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اسی وجہ سے آج میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اللہ والا اس کی بات سن کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک شوہر کی بد دعا اپنی بیوی کے لیے اس کی قبر کو کس قدر خوفناک بنا سکتی ہے۔ اس کے دل میں اور بھی سوالات پیدا ہوئے۔ اللہ والا اس شخص کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، تم اتنے غم اور درد کے ساتھ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر بد دعا کیوں دے رہے ہو؟ آخر تمہاری بیوی نے ایسا کیا کیا؟ وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، نہ پوچھو اللہ والے، میری بیوی نے اپنی زندگی میں وہ کیا جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ اس نے مجھے ان لمحوں میں تنہا چھوڑ دیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مجھے جب بھی وہ 5 موقع یاد آتے ہیں، میری روح تڑپ اٹھتی ہے۔ اس کی بے وفائی میرے دل پر ایسا زخم دے گئی ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ اسی لیے میں روز اس کی قبر پر آتا ہوں، روتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کم بخت بیوی کو کبھی معاف نہ کرے، اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہو، کیونکہ اس نے وہ کیا جو ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتی۔ اللہ والے نے کہا، اے بندے، بتا تو صحیح کہ وہ 5 موقع کون سے تھے جنہوں نے تمہارے دل کو اتنی تکلیف دی؟ اس شخص نے آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں، شاید اس میں تمہیں وہ جواب مل جائے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ اللہ والا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ عورت جو آج اس قبر میں دفن ہے، ایک وقت تھا جب یہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا پہلا ہی نظر میں اس پر مفتون ہو جاتا۔ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے ماں باپ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ایک دن میرا ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا۔ وہ اپنے گھر کے باہر کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور حسن نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پر مفتون ہو گیا۔ میرے قدم بے قابو ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے نظریں جھکا لیں اور میں نے نرمی سے کہا، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے آہستگی سے جواب دیا، یہ جو جھونپڑی ہے نا، اس کے اندر میرے ماں باپ بیٹھے ہیں۔ میں اس جھونپڑی کی طرف بڑھا اور جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ وہاں کے منظر ایسا تھا کہ دل میں ہمدردی اور رحمت کا طوفان اٹھنے لگا۔ ان کے ماں باپ کے چہرے غربت کی شدت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ ان کے کپڑے بوسیدہ اور حالات بے حد خراب تھے، مگر ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے امید کی چمک تھی۔ میں نے ان دونوں سے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی بیٹی کو ایسی زندگی دوں گا جس کا وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ساتھ ہی میں نے ان کی بہت مالی مدد کی اور انہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسے دیے۔ ان کے دل خوشی اور حیرت سے بھر گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب وہ لڑکی میری بیوی بن گئی۔ شادی کے بعد میں نے نہ صرف اپنی بیوی کو عزت اور محبت سے نوازا، بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے بھی ایک خوبصورت مکان بنوا دیا تاکہ وہ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ میں نے اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کی، اس کی ہر تمنا کو اپنی استطاعت سے بڑھ کر پورا کیا۔ وہ میری زندگی کا مرکز تھی اور میں نے اسے اپنی محبت اور عزت سے تاج پر بٹھا دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی کے دن خوشحالی اور سکون کے ساتھ گزرتے رہنے لگے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بیوی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بیماری ایسی تھی کہ جب اسے تکلیف ہوتی تو اس کا دماغ بے قابو ہو جاتا، اسے شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہ درد صرف اس وقت کم ہوتا جب اس کے دماغ پر 2-4 ضربیں دی جاتی۔ جب بھی ہم اس کے دماغ پر 2-4 ضربیں دیتے تو اس کا درد رک جاتا۔ یہ سن کر لوگ حیران ہوتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ بیماری اس کی سزا تھی۔ اے اللہ والے، اگر حقیقت پوچھتے ہو تو یہ بیماری نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کی بے وفائی کی سزا تھی۔ یہ وہ سزا تھی جو اس نے 5 اہم موقعوں پر مجھے اکیلا چھوڑنے کی وجہ سے پائی تھی۔
میں نے اپنی بیوی کی بیماری کے لیے ہر ممکن علاج کروایا، بڑے سے بڑے طبیب کے پاس گیا، دعائیں کیں، صدقہ دیا، لیکن کہیں سے بھی شفا نہ ملی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور میں بے بسی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آخر کار ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح نکال کر لے گیا۔ میری بیوی مر گئی۔ بیوی تو مر گئی مگر میرے دل میں ایسی چوٹ چھوڑ گئی، ایسی نفرت چھوڑ گئی جو قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بے انتہا محبت کی، لیکن اس نے مجھے 5 ایسے موقعوں پر اکیلا چھوڑا کہ میرے دل پر گہرے زخم دے گئی۔ جب میری بیوی کی میت کو کندھوں پر اٹھایا گیا اور لوگ اسے قبرستان لے جا رہے تھے تو سب کے دلوں میں اس کے لیے دعائیں تھیں، لیکن میں اکیلا ایسا شخص تھا جو اس کے لیے بد دعا کر رہا تھا۔ لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے مگر میں اپنی نفرت روک نہ سکا۔ جب لوگ اسے قبر کے اندر لٹا رہے تھے، سب دعا کر رہے تھے، لیکن میں اکیلا ایسا تھا جو کہہ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، یا اللہ اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے۔ اے اللہ والے، اس کے مرنے کے بعد آج 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ نفرت آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ میں ہر دوسرے یا تیسرے دن اس کی قبر پر آتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اللہ والے نے نرمی سے کہا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سے 5 موقع تھے جب تیری بیوی نے تجھے اکیلا چھوڑا؟ وہ کون سے لمحے تھے جنہوں نے تیرے دل کو اس قدر زخمی کر دیا کہ 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی تیرا دل اسے معاف کرنے کو تیار نہیں؟ وہ شخص اپنی بات شروع کرنے ہی والا تھا، 5 موقع بتانے ہی والا تھا کہ اچانک قبرستان کے سنسان راستے پر ایک پرنور شخصیت کا گزر ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندے، ان 5 موقعوں کے بارے میں تم کیوں بتاؤ؟ تمہاری بیوی خود بتائے گی کہ اس نے زندگی میں کون کون سے گناہ کیے۔ یہ سن کر وہ شخص اور اللہ والا دونوں حیرت میں پڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر قبر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے قبر کی طرف رخ کیا اور آواز دی، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا، جو کچھ تو نے دنیا میں کیا وہ سب کچھ بیان کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات جیسے ہی مکمل ہوئے، قبر ہلنے لگی۔ اچانک قبر کا منہ کھلا اور ایک عورت بالوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکلی۔ وہ نہایت ہی خوفناک حالت میں تھی، اس کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس کی زبان اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ عورت کی حالت دیکھ کر وہاں موجود دونوں افراد کے دل دہل گئے۔ اللہ والے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ شخص جو اپنی بیوی کی بد دعا کر رہا تھا خوف سے کانپنے لگا۔ عورت کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے اور اس کے وجود سے گناہوں کی سزا واضح طور پر عیاں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اللہ کے حکم سے بول اور بتا کہ تو نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا تھا کہ تجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ 5 موقع کون سے تھے جب تو نے اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑا اور اس کا دل دکھایا؟ وہ عورت جو مٹی جھاڑتی اور کانپتی ہوئی کھڑی تھی اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بولنے لگی، اے نبی اللہ، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ کیا جو کسی بیوی کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان 5 موقعوں نے میری زندگی کو تباہ کر دیا اور میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عورت، تیرے کانوں اور زبان سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ عذاب کیوں ہے؟ اور تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کیوں بن گئی ہے؟ عورت نے لرزتے ہوئے اور خوف کے عالم میں جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہ آگ میرے گناہوں کا انجام ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو 5 اہم موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا، اسے دکھ دیا، درد دیا، اور بدلے میں میرے شوہر نے مجھے بد دعا دی، اور اس کی بد دعا نے میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، ہمیں بتا وہ کون سے 5 موقع تھے جنہوں نے تیرے شوہر کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ وہ آج بھی تجھے معاف کرنے کو تیار نہیں؟ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، پہلا موقع، میری شادی کے چند ہی دن بعد میرے شوہر کے کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ بہت پریشان تھا اور مجھے اس وقت اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اسے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ سب تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔
میں نے اس وقت اسے دلاسا دینے کے بجائے اس کی پریشانی میں اور اضافہ کیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی، اور جب اس پر اچھا وقت آیا تو پھر اس کے گھر آ گئی۔ دوسرا موقع، ایک دن میرا شوہر شدید بیمار ہو گیا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اس کی تیمارداری کرنے کے بجائے اپنی نیند اور سکون کو ترجیح دی۔ میرا شوہر درد سے تڑپتا رہا، مجھے بلاتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں سو گئی۔ میرے شوہر کی تکلیف میری بے حسی کی وجہ سے اور بھی بڑھ گئی۔ تیسرا موقع، جب میرا شوہر امیر تھا تو یہ میرے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، میری ہر ایک خواہش پوری کرتا تھا، لیکن جب یہ بیچارہ غربت کا شکار ہوا تو میں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے کہا کہ میں نے تمہیں کبھی کوئی بھلائی کرتے نہیں دیکھا، تم نے میری کون سی خواہش پوری کی، تم نے میری کون سی ضرورت پوری کی۔ یہ سن کر میرا شوہر رونے لگ جاتا۔ چوتھا موقع، ایک دن ہمارے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ میرا شوہر شدید صدمے میں تھا اور اسے میرے حوصلے کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنے غم میں ڈوب کر اس کی حالت کو نظر انداز کر دیا۔ میں اس کے قریب جا کر اسے تسلی دینے کے بجائے اپنی تکلیف میں مبتلا رہی۔ وہ اس دکھ کے وقت اکیلا تھا اور میں نے اسے سہارا دینے کے بجائے اس کی بے بسی کو اور بڑھا دیا۔ پانچواں موقع، میرے شوہر پر ایک بار جھوٹا الزام لگا اور اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا گیا۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے میری حمایت کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر کی بات کو سچ ماننے کے بجائے لوگوں کی باتوں کو سچ مان لیا، اور شوہر پر یقین کرنے کے بجائے میں نے دوسروں پر یقین کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر کو قصوروار ٹھہرایا اور اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میرا شوہر میری بے اعتباری سے ٹوٹ کر رہ گیا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ 5 موقع تھے جنہوں نے میرے شوہر کو توڑ کر رکھ دیا اور مجھے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نفرت کی جگہ دی۔ آج میں اس کی بد دعاؤں کے نتیجے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کی بات سننے کے بعد قبرستان کی خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، یہ واقعہ تم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ رشتے اللہ کی امانت ہیں اور ان کا حق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے، لیکن اگر اس میں بے وفائی، غفلت اور بے حسی آ جائے تو یہی رشتہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ عورت آج اپنے گناہوں کے انجام کو بھگت رہی ہے۔ اس نے دنیا میں شوہر کے حق کو نظر انداز کیا اور اب قبر میں عذاب کی آگ اس کے لیے دہکائی جا رہی ہے۔ اللہ نے اسے اس کے اعمال کا بدلہ دیا، اور یہی انجام ان عورتوں کا ہوگا جو اپنے فرائض سے غافل رہیں گی، جو اپنے شوہر کی نافرمانی کریں گی۔ یہ عذاب ان عورتوں کے لیے تیار رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، ہمیں ان غلطیوں سے محفوظ فرما جو ہمارے لیے تیری ناراضگی کا سبب بنی۔ ہمیں ہمارے رشتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیرے حکم کے مطابق ہو۔ اب وہ شخص جس نے اپنی بیوی کی قبر پر بد دعا کی تھی، اس کے دل میں بھی نرمی آ گئی۔ اس نے قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ، مجھے معاف فرما، اور اگر تو چاہے تو میری بیوی کو بھی معاف کر دے، تو چاہے تو معاف کر دے، مگر میں نے اپنی بیوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں معاف کیا۔ شوہر کا معاف کرنا ہی تھا کہ قبرستان کی فضا میں سکون اتر آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کو ایک سبق بنا کر چھوڑ دیا تاکہ آنے والی تمام عورتیں اسے یاد رکھیں اور اپنی زندگیوں میں ان غلطیوں سے بچیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور ساتھ ہی ایک درخواست بھی کرتا ہوں کہ اگر بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔